अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। तो अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे वाइटामिन्स। और वाइटामिन्स को करने से पहले तो हम हमारे जो नोट्स हैं वहाँ से हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो वाइटामिन्स जो हमारे हैं हमारे दो तरह के, एक हमारे वाटर सॉल्युबल और उसके बाद एक हमारे यहाँ फैट सॉल्युबल। मतलब क्या आपके एक जो आपके वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे और एक आपकी जो फैट्स के अंदर आपके लिपिड्स वगैरह जो है उसके अंदर आपके वो सॉल्युबल हो जाएंगे। वाटर सॉल्युबल वाले आपने याद रख लेना आपके कौन से, बी सी, आपका वाइटामिन बी और उसके बाद आपका वाइटामिन सी। अब बी वाले हमारे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अब इसकी वजह से हम वाटर सॉल्युबल जो है उसको हम दो टाइप्स में आपका लेके आ जाते हैं। एक वो जो आपके वाइटामिन बी कम्प्लेक्स, आपके जो वाइटामिन बी वाले सारे हो जाएंगे, और उसके बाद आपके वो जो आपके जिसके अंदर आपका वाइटामिन बी नहीं आता, आपका जो रह गया सी, तो नॉन वाइटामिन बी कम्प्लेक्स। अब उसमें क्या हो जाएगा, आपका वाइटामिन सी आ जाएगा। अब ये जो है आपके उसके बाद फैट सॉल्युबल जो है इसमें आपने याद रखना है आपका एडेक, आपके ये वाइटामिन ए डी ई के ये सारे के सारे आपके क्या है, आपके फैट सॉल्युबल है और ये आपकी बॉडी के अंदर आपके स्टोर हो जाएंगे। और उसके बाद वाटर सॉल्युबल वाले में आपने याद रख लेना कि जैसे ही आपकी बॉडी से आपका वाटर बाहर जाएगा, आपके वाटर सॉल्युबल वाइटामिन भी आपकी बॉडी से बाहर चले जाएंगे। अब एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। तो इसमें आपका कौन कौन से, आपका वाइटामिन बी 12 और उसके बाद आपका वाइटामिन बी 9 जो है आपका, वो आपके बॉडी से बाहर नहीं जाते क्योंकि वो आपकी बॉडी जो है उसको स्टोर कर लेती है। तो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे देखते हैं आपके वाइटामिन बी कम्प्लेक्स जो है वो क्या है, आपके डिफरेंट टाइप्स के आपके वाइटामिन हैं। अब उसमें आपके जो वाइटामिन जो डिफरेंट टाइप के हैं उनके डिफरेंट काम भी हैं। अब या तो वाइटामिन बी कम्प्लेक्स वाले जो हैं वो आपके क्या है, एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन है। मतलब क्या आपके वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस वगैरह या फिर उसके बाद आपके क्रेब्स साइकिल वगैरह जो है वहाँ पे आपका ये काम करेंगे, एज अ कोएंजाइम वहाँ पे आपके काम करेंगे और वहाँ पे आपके क्या करेंगे, आपकी वहाँ पे एनर्जी को रिलीज करवाएंगे। या फिर आपके ये क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी हीम सिंथेसिस में आ सकते हैं। उसमें आपका कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है, वाइटामिन बी 6। या फिर आपके वहाँ पे आ सकते हैं वाइटामिन बी 7, आपके बायोटिन वगैरह के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद या फिर आपके आ सकते हैं यहाँ पे हमारी 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब उसके बाद यहाँ पे 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म के साथ साथ आपने यहाँ पे याद रख लेना आपके हिमेटोपोइटिक वाइटामिन। मतलब क्या आपकी हिमेटोपोइसिस के अंदर अगर आपके वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, वो आपके वहाँ पे कौन कौन से आपके वाइटामिन आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन की। तो इसमें आपने ये याद रख लेना कि ये आपके जो एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन हैं ये आपके सारे के सारे क्या हैं, आपके ये कोएंजाइम्स हैं ऑफ डिहाइड्रोजिनेसिस। कोएंजाइम है आपके डिहाइड्रोजिनेसिस, और वो क्या करते हैं, आपके एंजाइम्स जो हैं वो आपके डिहाइड्रोजिनेसिस के अंदर आपका यहाँ पे आ सकता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस या फिर आपके डिफरेंट डिहाइड्रोजिनेसेस। अब वो आपके जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की अगर बात की जाए तो ये क्या करता है, वहाँ पे आपके वहाँ पे एनर्जी जो है वो आपकी बनाता है। मतलब आपके पायरुवेट जो है उसको आपके उसके अंदर से आपके वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वहाँ पे आपके वो सारी निकालता है। उसके बाद वहाँ पे आपके क्या करते हैं, वहाँ पे आप एसिटाइल कोए वगैरह ऐड करवाते हैं, हम एसिटाइल कोए बना देते हैं। और उसके बाद वो आपका क्या चला जाता है, आपका ये क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाता है। तो आपकी इसकी वजह से आपकी वहाँ पे एनर्जी बन रही है, तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, हमारा एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन। अब इसमें आपका कौन कौन सा आ सकता है, हमारा B1, B2, B3 और उसके बाद B5। इसको याद रखना है, इनके अब नाम याद रखने हैं। तो नाम याद रखने के लिए आपने क्या याद रख लेना है, यहाँ पे हमारा ट्रम्प। अब ट्रम्प जो है आपका वो डोनाल्ड ट्रम्प हमारा। अब उसमें क्या है, आपने याद रखना है कि ये जो एम है, एम नहीं है यहाँ पे, हमारा एन पड़ा हुआ है। तो अब इसमें सबसे पहले आपका टी आ गया, तो टी से आ जाएगा हमारा थायमीन। उसके बाद आर आ गया, आर से आ जाएगा हमारा राइबोफ्लेविन। उसके बाद एन आ गया, एन से आ जाएगा हमारा नायासिन। और उसके बाद पी से आ जाएगा हमारा पेंटोथेनिक एसिड। अब वाइटामिन B1, B2, B3 और B5। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं आपका वाइटामिन B4 किधर गया, या फिर इसके अलावा आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वाइटामिन B7 आया, यहाँ पे हमारा वाइटामिन B8 किधर गया, या फिर उसके अलावा हमारा वाइटामिन B10 और उसके बाद वाइटामिन B11 ये सारे किधर गए। तो इसका ये है कि साइंटिस्ट जो है हमारे वो क्या करते हैं, आपके सबसे पहले वाइटामिन का नाम लेते हैं। लेकिन अब सबसे पहले उन्हें लगा ये कि वो वाइटामिन हैं, लेकिन बाद में उन्होंने जब देखा तो क्या पता चला कि ये हमारे वाइटामिन वाले जो डेफिनेशन है उसमें आपके फिट ही नहीं होते। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनको वहाँ से हटा दिया। वाइटामिन B4, B8, B10 और उसके बाद B11 ये हमारे इस तरह के कोई वाइटामिन नहीं है। हुआ क्या था, आपके साइंटिस्ट जो है उन्होंने सीक्वेंस के साथ इनके नाम रखे थे, लेकिन बाद में पता चला कि आपका वाइटामिन B4, B8, B10, B11 ये हमारे को इस तरह के वाइटामिन है ही नहीं। आपके वाइटामिन की जो डेफिनेशन है उसमें आपके फिट ही नहीं होते। अब इसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे आ गया वाइटामिन B1। हम वाइटामिन B1 को पूरे का पूरा वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपने क्या याद रखना है कि अगर वाइटामिन B1 की बात की जाए तो एक चीज़ जो आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए वो ये कि आपका यहाँ पे कोएंजाइम्स ऑफ डिहाइड्रोजिनेसेस हैं, और इसकी वजह से ये क्या करेंगे, आपके वहाँ पे एनर्जी को रिलीज़ करवाएंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे याद रख लेना है ट्रम्प, आपका कौन सा हो जाएगा, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नायासिन और उसके बाद पेंटोथेनिक एसिड। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हमारी हीम सिंथेसिस की। तो हीम सिंथेसिस में आपने याद रखना है आपका यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, आपका वाइटामिन B6। तो वाइटामिन B6 का पहला फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा, आपके वहाँ पे हीम जो है उसकी सिंथेसिस करवाएगा। और वाइटामिन B6 जो है इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पायरोडॉक्सिन या फिर पायरोडॉक्सिल या फिर इसका तीसरा नाम जो है वो इसको हम क्या कहते हैं, पायरोडॉक्सामीन। इसके बाद हमारा जो वाइटामिन B7 है उसको हम क्या कहते हैं, हमारे बायोटिन। अब ये सारे का सारा हम वहाँ पे ही करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे वाइटामिन फॉर 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म। अब ये 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म क्या है,
یہ ہم سارے کا سارا بعد میں دیکھیں گے. ابھی آپ یہ یاد رکھ لیں کہ کیا کرتے ہیں, آپ کی 1 کاربن جو ہے اس کو میٹابولائز کرتے ہیں. اب وہ 1 کاربن جو ہے آپ کی میٹابولائز ہو کے آپ کی کیا کرتی ہے, وہاں پہ آپ کی وہ جو یوز ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم وہاں پہ جو ہے نیفرین وغیرہ اس طرح کی آپ کی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. یا پھر ایک کاربن جو ہے اس کو آپ کا ایڈ, یا پھر آپ اس کو ریلیز کروا کے سب سے پہلے آپ نے ایپینیفرین وغیرہ آپ کی وہاں پہ بنا لی, یا پھر آپ وہاں پہ ایڈ کر دیں گے. آپ وہاں پہ اس میں کیا ہوتا ہے, آپ وہاں پہ جو ہوموسسٹین ہے اس کو آپ وہاں پہ کنورٹ کر دیتے ہیں آپ کی وہاں پہ میتھیونین میں. تو یہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی کے لیے آپ بس یہ یاد رکھ لیں کہ اس نے کیا کیا, آپ کی وہاں پہ 1 کاربن جو ہے اس کی میٹابولزم کروائی, یا پھر اس کے علاوہ آپ کی وہاں پہ جو ہیمیٹوپوئسس کروائی. اب ہیمیٹوپوئسس کے لیے آپ نے یاد رکھ لینا یہاں پہ ہمارے وٹامن B9 اور B12, یہ آپ کے 2 طرح کے وائٹامنز ہیں جو آپ کی کیا کرتے ہیں وہاں پہ آپ کی 1 کاربن میٹابولزم, یا پھر آلسو نون ایز آپ کے ہیمیٹوپوئٹک وائٹامنز. اب اس کی وجہ سے آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ آپ کا یہ جو وائٹامن B9 ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آپ کا فولک ایسڈ. اس کے بعد وائٹامن B12 کو ہم کیا کہتے ہیں ہمارے کوبالامین, یا پھر سائنو کوبالامین, یا پھر اس کے علاوہ ہمارا جو ہے میتھائل کوبالامین. یہ ہم سارے کا سارا ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی بس آپ یہ یاد رکھ لینے, آپ یہ یاد رکھ لیں کہ آپ کا یہاں پہ جو ہے یہ وائٹامنز کا کام کیا ہے. اس کے بعد یہ تو ہو گیا ہمارے وائٹامن B کمپلیکس. سب سے پہلے آپ نے کیا یاد رکھنا ہے, آپ کی انرجی ریلیزنگ ہے. انرجی ریلیزنگ میں ہمارے پہلے 4 آ گئے. اس کے بعد آپ کے ہیم سنتھسس والے ہیں, اس میں آپ کا وہ 5ویں والا آ گیا آپ کا B6. اس کے بعد آپ کا وہاں پہ بایوٹین آ گیا, وائٹامن B7 آ گیا. اس کے بعد لاسٹ پہ آپ کا آ گیا 1 کاربن میٹابولزم. اس میں آپ کے کون سے آ جائیں گے, آپ کے ہیمیٹوپوئٹک وائٹامنز, آپ کا B9, اور اس کے بعد آپ کا B12 آ جائے گا. اس کے بعد بات کرتے ہیں جب ہمارے یہ تو ہو گئے ہمارے B کمپلیکس والے. B کمپلیکس کے بعد نان بی کمپلیکس میں ہمارا کون سا آ جائے گا, وائٹامن C. وائٹامن C از آلسو کالڈ ایز اسکاربک ایسڈ. اب وائٹامن C کا کام کیا ہوتا ہے, اس نے وہاں پہ ہماری جو ہے یہ آئرن جو ہے اس کو اس نے ابزورب کروانا ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے آپ کا وائٹامن C جو ہے, یہ آپ کی جو آئرن ہے, آئرن ہماری ابزورب ہوتی ہے Fe2 پازیٹیو کی فارم میں. اب نارملی آپ کی جو آئرن آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہماری Fe3 پازیٹیو بھی آ رہی ہوتی ہے. اب یہ کیا کرتا ہے, اس کو وہاں پہ Fe3 پازیٹیو کو کنورٹ کرتا ہے آپ کی Fe2 پازیٹیو میں. اب Fe2 پازیٹیو میں جیسے ہی کنورٹ ہوتی ہے, آپ کی جو ایبزورب ہوتی ہے ہماری ہوتی ہے Fe2 پازیٹیو. آپ کی Fe2 پازیٹیو ایبزورب ہو جائے گی, تو وائٹامن C جو ہے آپ کی کیا کر دے گا, انکریز آئرن ایبزورپشن فرام گٹ جو ہے وہاں پہ آپ کی یہ جو ایبزورب ہو رہی تھی ہماری ہوتی ہے Fe2 پازیٹیو. اب اگر آپ پوچھیں Fe2 پازیٹیو کیوں ایبزورب ہوتی ہے, تو وہاں پہ ہمارے جو ٹرانسپورٹر پڑے تھے وہ ہوتی ہے ہماری صرف Fe2 پازیٹیو کی ہیں, جس کو ہم کیا کہتے ہیں ہمارے ڈائی ویلنٹ میٹل ٹرانسپورٹر DMT1. اب اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کی یہ جو ڈائی ویلنٹ ہے یہی آپ کی وہاں پہ ایبزورب ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ کے یہاں پہ یہ کیا کریں گے, وائٹامن C جو ہے آپ کی یہ وائٹامن جو ہے یہ آپ کی آئرن جو ہے اس کو ایبزورب کروائیں گے. اگر اس کے اندر کوئی پرابلم آ جائے گی, آپ کی آئرن ایبزورب نہیں ہوگی, وائٹامن C آپ کا کم ہو جائیں گے. اب اس کیس میں کیا ہو جائے گا, آپ کی آئرن ایبزورب نہیں ہوگی. آپ کی آئرن ایبزورب نہیں ہو رہی تو آپ کی ہیم سنتھسس نہیں ہوگی, مطلب آپ کی جو آئرن جو ہے اس کی کارپوریشن جو ہے وہ آپ کی وہاں پہ نہیں ہوگی. اگر آپ کی وہاں پہ کارپوریشن نہیں ہوگی تو آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر کیا ہو جائے گا, آپ کے وہاں پہ انیمیا ہو جائے گا. اور اس کو ہم کیا کہیں گے, اب اس میں کیا ہوا, آپ کا وہاں جو پیشنٹ ہے اس کے اندر کیا ہوا, آپ کی ہیم جو ہے وہ آپ کی وہاں پہ اس کے اندر باڈی کے اندر نہیں لگی. اب اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر جب آپ اس کا RBC کا سائز دیکھیں گے تو RB کے سائز جو ہے وہ آپ کا وہاں پہ کم ہو جائے گا, اور اس کو ہم کیا کہیں گے, ہمارا وہاں پہ مائکروسٹک انیمیا. اب یہ سارا کا سارا ہمارا ہیماٹولوجی کے اندر ہم دوبارہ دیکھیں گے, لیکن ابھی کے لیے بس یاد یہ رکھ لیں کہ RBC جو ہے اس کا سائز کم ہو گیا, اور سائز کم ہونے کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے, ہمارا مائکروسٹک انیمیا. اور یہ ہوا کیوں, بیکاز آف ڈیفیشنسی آف آئرن, اور اس کو ہم کیا کہیں گے, ہمارا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. اب یہ ہو جائے گا آپ کا وائٹامن C. اس کے بعد وائٹامن A D E K, یہ ہمارے کیا ہیں, سارے کے سارے ہمارے ہیں یہ فیٹ سالوبل, آپ کے فیٹس کے اندر سالوبل ہو جائیں گے, اور اس کے بعد یہ آپ کی باڈی کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کی جو ہے سٹور ہو جاتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر. اب اس کے بعد آپ کا جو ہے وائٹامنز, آپ جو ہے سارے کے سارے وائٹامنز کے ساتھ آپ کو یہ ہائپو وٹامینوسس, مطلب آپ کا جو ہے ڈیفیشنسی آپ کو وہاں پہ سارے کے سارے وائٹامنز کے ساتھ نظر آ سکتی ہے. لیکن ہائپر وٹامینوسس آپ کو موسٹلی آپ کو جو نظر آئے گی وٹامن A اور D کے ساتھ آئے گی. اس کے علاوہ بھی آپ کو جو ہے وٹامن C جو ہے اس کے اندر بھی آپ کی وہاں پہ یہ ہماری ہو سکتی ہے یہ وٹامینوسس, ہائپر وٹامینوسس. اور اس کے علاوہ ایک اور وٹامن D جو ہے اس کے اندر بھی ہماری وہاں پہ جو ہے ہائپر وٹامینوسس ہو سکتی ہے. لیکن ہماری جو ہے موسٹ کامنلی ہماری ہوتی ہے وٹامن A اور D کے اندر. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ہماری یہ واٹر سالوبل وٹامنس کی. اب یہ واٹر کے اندر سالوبل ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی باڈی سے واٹر باہر جائے گا تو آپ کے یہ واٹر سالوبل وٹامنس بھی آپ کی باڈی سے باہر چلے جائیں گے. لیکن ایکسیپشن آپ کی وہاں پہ کون سی ہے, آپ کی وہاں پہ ہے یہ B9 اور اس کے بعد B12 کی. آپ کے جو ہیمیٹوپوئٹک وائٹامنز ہیں اس کی آپ کے وہاں پہ ایکسیپشن ہے. اب جب آپ کی باڈی سے باہر چلے گئے تو مطلب کیا آپ کی باڈی کے اندر اس کی آپ کی کم ہو گئے, آپ کی وہاں پہ ہو گئی ہائپو وٹامینوسس. تو اس کی وجہ سے آپ کے جو واٹر سالوبل وٹامنز ہیں اس کو آپ نے ڈیلی بیسس پہ آپ کی باڈی میں آپ نے جو ہے انٹیک کروانی ہوتی ہے. ان کی انٹیک نہیں کروائیں گے تو آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ آپ کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی, اور ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ کے ہر وائٹامن جو ہے اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے وہاں پہ آپ کے ڈفرینٹ سائن اینڈ سمٹمز آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے. تو ہم سارے کے سارے علیحدہ ڈسکس کریں گے. ابھی آپ کی کیا ہوا,
اگر آپ کا وہاں پہ جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ آپ کی انرجی ریلیزنگ وائٹامنس جو ہیں ان کی وہاں پہ آپ کی ہو گئی ڈیفیشینسی، تو آپ کی کیا ہو جائے گی، وہاں پہ آپ کی انرجی نہیں بنے گی، اور پیشنٹ جو ہے اس کے اندر وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ آپ کو فٹیگنس وغیرہ اس طرح کے سائن اینڈ سمپٹمز آپ کو وہاں پہ نظر آ جائیں گے، مطلب آپ کی انرجی نہیں بنے گی، وہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ انرجی کو یوز نہیں کر پائے گا، تو آپ کی وہاں پہ انرجی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ہیم سنسز والا جو ہے اس میں کیا آپ کے وہاں پہ جو ہے ہیم سنسز نہیں ہوگی، تو ہیم کے سنسز نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ آپ کا کیا ہو جائے گا، وہی آپ کا وہاں پہ مائکروسٹک انیمیا، مطلب آپ کے وہاں پہ ہیم سنسز نہیں ہوئی، آپ کے آر بی سیز کے اندر کارپوریٹ نہیں ہوگی، آپ کے آر بی سیز کا سائز کم ہو جائے گا، جس کو ہم کیا کہیں گے، ہمارا مائکروسٹک انیمیا۔ اس کے بعد آپ کا یہ وائٹامن B7، اس کے بعد وائٹامن آپ کا ہیماٹوپوئٹک، اس کے بعد آپ کے یہاں پہ آ جائیں گے ہمارے وائٹامن C، اس کے بعد آپ کا یہاں پہ آ جائے گا وائٹامن A D۔ اب یہ والا سارا کا سارا ہو گیا ہمارا یہ۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ ایک چیز یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ آپ کے وائٹامن B کمپلیکس جو ہے، آپ کے یہ جو سارے کے سارے وائٹامنز ہیں ان کے اندر اگر ڈیفیشنسی ہو جائے تو آپ کو 3 سائن اینڈ سمٹمز ہیں جو آپ کو مطلب سارے پیشنٹس کے اندر آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ کا کیا آ جائے گا، آپ کو وہاں پہ ڈائریا نظر آئے گا، آپ کو یہ ڈرماٹائٹس نظر آئے گا، ڈائریا نظر آئے گا، اور اس کے بعد آپ کو وہاں پہ گلوسائٹس آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا، مطلب اس کی جو ہے ٹنگ اس کے اندر آپ کے وہاں پہ انفلمیشن نظر آئے گی، آپ کو پیشنٹ جو ہے وہ آپ کے وہاں پہ ڈائریا بتائے گا، اور اس کے بعد آپ کی جو آپ کی ڈرمس ہے، آپ کی اسکن جو ہے اس کے اندر آپ کے وہاں پہ انفلمیشن نظر آئے گی آپ کو وہاں پہ۔ اس کے بعد اگر جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ وٹامن B9 اور B12 کی ڈیفیشنسی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر کیا ہو جائے گا، میگیلو بلاسٹک انیمیا۔ یہ میگیلو بلاسٹک انیمیا بھی جو ہے ہم وہاں پہ ہماری جو ہے ہیماٹولوجی اس کے اندر ہم وہاں پہ دیکھیں گے، لیکن ابھی کے لیے بس یہ آپ یاد رکھ لیں کہ آپ کی کیا ہوا، وہاں پہ آپ کی مائکروسٹک انیمیا ہوا بیکاز آف B6، اور اس کے بعد آپ کا مائکروسٹک انیمیا ہوا بیکاز آف وٹامن C۔ یہاں پہ کیا ہوا، آپ کا یہاں پہ آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوا، اور یہاں پہ کیا ہوا، آپ کی وہاں پہ ہیم کی سنسز نہیں ہوئی B6 کے اندر، اور اس کی وجہ سے آپ کی وہاں پہ انکارپوریٹ نہیں ہوئی، آپ کا آر بی سیز جو ہے اس کا سائز کم ہو گیا۔ یہاں پہ کیا ہوا، بیکاز آف آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، اور یہاں پہ کیا ہوا، بیکاز آف ناٹ کارپوریشن آف وائٹامن، آپ کی جو ہے ہیم جو ہے اس کی وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی ایڈ نہیں ہوئی، آپ کی وہاں پہ جو آر بی سیز ہے اس کے اندر، تو اس کی وجہ سے آپ کے وہاں پہ یہ مائکروسٹک انیمیا ہوا۔ اس کے بعد آپ کے اگر یہاں پہ ڈیفیشنسی آ جائے وٹامن B9 اور B12 کی، آپ کو وہاں پہ آ جائے گا میگیلو بلاسٹک انیمیا۔ باقی کیا یاد رکھنا ہے، یہاں پہ ہماری کیا ہو جائے گی، یہ جو ہمارے ڈی ہائیڈروجینیزز ہیں اس کے یہاں پہ کیوں انزائمز ہیں، اس کے بعد یہ ہمارے ہیم سنسز میں ہے، اور یہ والی ساری چیزیں باقی ابھی نوٹس کو اوپن کرتے ہیں، وہاں سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے آگے فیٹ سولول وائٹامنز، اس میں آپ کے کون سا آ جائیں گے، ایڈیک۔ اب یہ کیا ہے، آپ کی یہاں پہ ایبزارپشن پہ آپ کی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اب ٹاکسیسٹی آپ کی کیا ہو جائے گی، جب آپ کے وائٹامنز جو ہیں یہ آپ کی ایڈیک والے جو ہیں آپ کی، کیونکہ فیٹس کے اندر آپ کے سولوبل ہیں تو ان کی ٹاکسیسٹی جو ہے وہ آپ کی وہ باڈی کے اندر جو ہے وہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو اب اس میں کیا ہو جائے گا، بیکاز فیٹ سولوبل وائٹامنز اکومولیٹ ان فیٹ کے اندر ہے، آپ کی فیٹ جو آپ کی باڈی کے اندر ہے، تو آپ کی کیا ہو جائے گی، اس کی ٹاکسیسٹی ہو جائے گی، مطلب آپ کے جو وائٹامنز ہیں یہ ADE کے، ان کی جو ہے وہاں پہ آپ کی جو ہے یہ ہائپر وٹامینوسس ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے میل ابزارپشن ہو جائے گی، اگر میل ابزارپشن ہے تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا، آپ کو وہاں پہ اسٹیٹوریا نظر آئے گا، آپ کی فیٹس باڈی کے اندر سے باڈی سے باہر جا رہی ہے، تو اب اس کیس میں کیا ہو جائے گا، آپ کی وہاں پہ فیٹ سولوبل وائٹامنز جو ہیں اس کی وہاں پہ آپ کو ڈیفیشنسی نظر آ جائے گی۔ فیٹس باڈی سے باہر جائیں گی تو آپ کے فیٹ سولوبل وائٹامنز بھی اس کے ساتھ ساتھ باہر چلے جائیں گے، تو آپ کو وہاں پہ ڈیفیشنسی نظر آ جائے گی۔ یا پھر اس کے علاوہ آپ کے وہاں پہ جو پیشنٹ ہے وہ آپ کے منرل آئل جو ہے اس کو انٹیک کرتا ہے، تو منرل آئل انٹیک کی وجہ سے بھی اس کی جو ہے فیٹ سولوبل وائٹامنز جو ہیں اس کی باڈی سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے واٹر سولوبل وٹامنز، اس میں ہم نے دیکھ لیا ہمارے کیا ہیں، ہمارے ڈفرنٹ ٹائپ کے B کمپلیکسز ہیں۔ اب یہ جو ہمارے ہیں وٹامن B5 تک، یہ ہمارے کیا کرتے ہیں، ہماری وہاں پہ انرجی ریلیزنگ وائٹامنز ہیں، اور یہ ہمارے کیوں ہیں، بیکاز دے آر کو انزائمز آف ڈی ہائیڈروجینیزز، اور اس کے بعد یہ اس کی وجہ سے ہمارے یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے پائرویٹ وغیرہ جو ہے اس کے اندر ہمارے جو ہے فار ایگزامپل ہمارا پائرویٹ ڈی ہائیڈروجینیز ہے، اس کو وہاں پہ کو انزائم ایز اے کو انزائم وہاں پہ آپ کا ایکٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی وہاں پہ جو ہے انرجی جو ہے اس کو وہاں پہ ریلیز کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ہیم سنسز کے لیے آ جائے گا آپ کا وائٹامن B6، اس کے بعد آ جائے گا ہمارا وائٹامن B7، آپ کا کیا ہے ہمارے ہے بایوٹین۔ اس کے بعد کیا آ جائے گا ہمارے ہیپاٹوپوئسس کے لیے ہمارے آ جائیں گے وائٹامن B9 اور اس کے بعد B17 B12۔ اس کے بعد آ جائے گا ہمارا وہ جو آپ کا وائٹامن B کمپلیکس کی مطلب ہے ہی نہیں، آپ کا کیا نان وائٹامن B کمپلیکس، وہ ہمارا کون سا ہو جائے گا، وائٹامن C، اور وہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا ایسکاربک ایسڈ ہوتا ہے، اور اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، آپ کو وہاں پہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جائے گا، مائکروسٹک انیمیا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ کے کیا ہے، آپ کی کیا ہے واٹر سولوبل وائٹامنز ہیں، تو آپ کی کیا ہو جائے گا، آپ کی باڈی سے باہر جا سکتے ہیں ایزیلی، لیکن ایکسیپشن کس کس کی، آپ کی وائٹامن B9 اور B12 کی، اور وہ کیوں ہے، کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے وائٹامن B9 اور اس کے بعد B12 جو ہے اس کو سٹور کر لیتی ہے۔ وائٹامن B12 کی اگر سٹور کی بات کی جائے تو آپ کے لیور کے اندر سٹور ہوتا ہے، اور فار 3 to 4 ایئرز آپ کے وہاں پہ سٹورز پڑے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد B9 جو ہے آپ کا فولیٹ جو ہے اس کی وہاں پہ اگر ڈیفیشنسی کی بات کی جائے تو اگر آپ کے وہاں جو پیشنٹ ہے وہ اگر فولیٹ نہیں بھی لے رہا تو اس کے 3 to 4 منتھ آپ کا کیا ہے، وہاں پہ آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کی باڈی کے اندر وہاں پہ آپ کو
विटामिन B9 उसकी बॉडी में रहेगा, 3 to 4 मंथ के बाद उसके स्टोर ख़त्म हो जाएंगे, तो अब उसकी वहाँ पे आपको डेफिशिएंसी नज़र आ जाएगी। उसके बाद आपके बी कम्प्लेक्स डेफिशिएंसीज़ की वजह से आपको वहाँ पे जो 3 साइन एंड सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, डर्मेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, उसके बाद आपका वहाँ पे डायरिया आपको नज़र आ जाएगा। और उसके बाद ये क्या है, कैन बी कोएंजाइम्स ऑफ, ये आपके हमारे जो हैं और प्रिकर्सर्स टू कोएंजाइम्स, आपके वहाँ पे जो डिहाइड्रोजिनेसिस हैं, अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपके डिहाइड्रोजिनेसिस के आपके कोएंजाइम्स हैं, और उसके बाद आपके वहाँ पे हीमेटोपोइसिस के लिए आपके काम कर रहे हैं, और उसके बाद आपके यहाँ पे हीम सिंथेसिस वगैरह है, ये इसके लिए आपके वहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो में अभी यही था। बाकी हम डिफरेंट वाइटामिन जो हैं उसको वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे डिफरेंट जो वाइटामिन हैं उसके वहाँ पे आपको सबसे पहले आपको एक एक काम तो आपको सबका पता चल गया, बाकी जो इनके काम है और उसके बाद इनकी जो डेफिशिएंसी वगैरह जो है वो आपकी क्या क्या काज करवाएगी वो हम डिफरेंट वीडियोज़ में देखेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह।